बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज ये ऐलान किया है कि कल वो तारीख बता देंगे कि कब वो रावलपिंडी अपनी लॉन्ग मार्च को लेकर पहुंच रहे हैं। जो भी उनका लाया अमल होगा लॉन्ग मार्च के हवाले से, धरना है या क्या करना है, वो कल आवाम को तारीख से आगाह करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लाहौर में ऑब्वियसली जब से उनको गोली लगी है, जब से वो ज़ख्मी हैं, अपनी रहाइश गाह पर ही उनकी तमाम जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो जारी हैं। सहाफ़ियों से भी वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ही मुलाकातें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सहाफ़ियों से बात की है। बहुत अहम चीज़ें भी सामने आई हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से जो ख़बरें मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं सहाफ़ियों की तरफ से जो इस मुलाकात में थे, कि खान साहब ने कहा है कि अगर मैं अगला इलेक्शन जीत भी गया और इख्तियारात ना हुए वज़ीर आज़म के पास, तो मैं वज़ीर आज़म रहना या बनना पसंद नहीं करूँगा। फिर साथ ही साथ जो हुकूमत के हवाले से कुछ ख़बरें हैं कि आर्मी एक्ट में कोई तरमीम हो रही हैं, तो खान साहब ने कहा कि अगर हुकूमत ऐसा करती है तो उसको भी मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊंगा, चैलेंज करूंगा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हट के सिर्फ और सिर्फ एम्पावर मजीद जो किया जा रहा है वो इसमें वज़ीर आज़म के इख्तियार को किया जाएगा। जैसे कि कुछ अल्फाज इसके हवाले से हम सुन रहे हैं कि रिटेन का वर्ड ऐड कर दिया जाएगा या कुछ और कर दिया जाएगा। बहरहाल खान साहब ने कहा कि वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फिर साथ ही साथ ये भी कहा कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होती है। वहाँ पे भी सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको सामने रखा जाता है, तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में भी यही रूल जो है वो अपनाना चाहिए। फिर एक और चीज़ भी उन्होंने कही कि जो आईनी तरीक़ाकार है बिल्कुल उसके ज़रिए हो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इस मामले पर पीछे हट चुके हैं। ये खान साहब ने कहा है कि ऑब्वियसली उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस अपॉइंटमेंट में कोई किरदार नहीं है, जो आईनी तौर पर इख्तियार है वो वज़ीर आज़म के पास है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मामले में पीछे हट चुके हैं। साथ ही साथ एक बड़ी अहम मुलाकात जो आज हुई है वो सदर पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की हुई है। बड़ी दिलचस्प और रेयर मुलाकात इस तरीके से है ऑब्वियसली कि वज़ीर आज़म साहब तो ख़ुद कोरोना का शिकार हैं और इस बायस उनकी मुलाकातें तो नहीं हो रही, लेकिन इसहाक डार साहब उनके बिहाफ पे लगता ऐसे है कि तमाम इत्तेहादियों से मुलाकात कर रहे हैं आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर। बिलावल साहब से, आसिफ जरदारी साहब से, मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात हुई कल, और उसके बाद आज यही मुलाकात होती है सदर साहब के साथ भी। बज़ाहिर तो ऑब्वियसली ये बताया गया कि कुछ मईशत के हवाले से या सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से बात हुई, लेकिन जो खबर है वो यही है कि सदर साहब को एतमाद में लिया गया है आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर के ज़राए से भी खबर यह है कि उन्होंने दो जो शख्सियात हैं उनको इस मामले पर थोड़ा पीछे हटने को कहा है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और असद उमर साहब हैं, और दो शख्सियात हैं उनको आगे किया है कि अगर कहीं पर कोई बैकडोर मुज़ाकरात होते भी हैं तो ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो बात करेंगे, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कह चुकी है कि परवेज़ खटक साहब और आर्मी चीफ की तकर्री के ज़िमन में सदर मुमलिकत साहब। इस पर फवाद चौधरी ने बल्कि ट्वीट करके कहा भी है कि इसमें जो भी सदर पाकिस्तान कदम उठाएंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा और इमरान खान की उसको मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपका। और उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उस्मान डार साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। पहले तो ज़रा फैसल करीम कुंडी साहब, ये अब आज भी मैं देख रही थी हुकूमती कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तो खैर इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को वर्क फ्रॉम होम का नाम दे दिया है, लेकिन अब कल खान साहब तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि कुछ जगह चेंज हुई है, इस्लामाबाद की बजाय हम पिंडी जो है वो सुन रहे हैं, तो फिर तो यानी आपकी हुकूमत का किरदार ख़त्म हो गया, वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादी, ये तो पहले दिन से जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, मैं कुछ चैनल्स पे था, शायद आपके साथ ही प्रोग्राम किया हो, और मैंने पहले दिन से अपना एक तजिया दिया था। मैंने कहा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये इस्लामाबाद के बॉर्डर तक आएंगे। अच्छा, वहीं से जो है वो स्पीचें करेंगे, हवाई फायरिंग जो होती है, अल्फाज की हवाई फायरिंग, आपकी हुकूमत का किरदार आएगा उसमें ये करेंगे, और उसके बाद जो है ये नहीं आएंगे इस्लामाबाद। अच्छा, अब यह है कि कल डेट देने, उन्होंने कहा कि मैं डेट देने जा रहा हूँ, अच्छी बात है दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल दोबारा। लेकिन उन्होंने कहा पिंडी का,
پنڈی کا اسپیسیفکلی نام لے کر کہا ہے راولپنڈی کا بہانا بتاؤں ان کا ایک جمہوری حق ہے، وہ دیں، اسلام آباد کی دیتے ہیں، پنڈی کی دیتے ہیں، پروات کی دیتے ہیں، مندرہ کی دیتے ہیں، ان کا اپنا ہے. لیکن وہ بڑے ابرو ہو کر گجرانوالے سے نکلے، 15 دن گجرانوالے میں گزارے. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید گجرانوالے میں بھی ہمیں بھی کوئی شاید کال ہو جائے گی. ماضی میں گجرانوالے میں کال بھی اچھا وہ عدلیہ بحالی پہ، تو انہوں نے کہا گجرانوالہ بھی پتہ نہیں وہاں کی جو ہے ہوا بڑی جو ہے وہ اچھی ہوا ہے، تو شاید ہمیں بھی کوئی کال آ جائے. تو میرے خیال میں ہفتہ 10 دن میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہیں کوئی آسرا ہے، امید ہے. امید پہ دنیا کا ہے. لیکن دیکھیں خان صاحب کا یہ بیان بڑا حوصلہ افزا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پہ تو ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں. جیسے امریکہ بھی یو ٹرن لے لیا، کہتا ہے بس ٹھیک ہے سیفر کو چھوڑنا، ہم اچھے تعلقات کے. ہاں بٹ وہ تھوڑا خیر انگریزی کا بھی تھوڑا مسئلہ ہوا، ٹرانسلیٹ غلط کر دیا کچھ لوگوں نے. بلاول صاحب کو سمجھ ہے، انہوں نے خیر اس کو بڑا، ہم تو بہت ان پڑھ لوگ ہیں. میں سلیس اردو میں سمجھا دیں، آسان اردو میں سمجھا دیں کہ انہوں نے کیا میں سمجھ نہیں آتی. اچھا تو ڈار صاحب سمجھا دیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو تقریر کرتے ہیں تو ان کے ترجمان بتاتے ہیں کہ اس تقریر کا مطلب یہ تھا. وہ جو ان کے پورے جواب میں امریکی سازش کا تو انہوں نے ذکر کیا ہے. ہر چیز میں دیکھیں، ہر چیز میں جو ہے وہ ان کا خیر بڑے لیڈروں کے بقور ان کے کہتے ہیں یو ٹرن ہوتے ہیں تو ہر چیز میں تھے. لیکن دیکھیں یہی تھے نا، آج کیوں عارف الوی صاحب ملے اسحاق ڈار سے؟ نہ ملتے نا. اپنے یہ ڈار صاحب اور ان کے لیڈر عمران خان صاحب اور پتنی کس نے اسحاق ڈار کے متعلق کیا اسٹیٹمنٹ دیتے تھے یہ لوگ؟ ہاں لیکن آپ کو پتہ ہے صدر صاحب تو مفاہمت کی کوشش بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. کیوں مل رہے تھے پھر؟ ان کی پارٹی کا وہ ہے نا، کہہ دیتے نہ ملو، کیوں ملے وہی. اچھا ہوگا اب جب ان کی منشا کے مطابق وہ میٹنگ نہیں ہوگی تو پھر دیکھیں عارف الوی کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ہمارے بغیر پوچھے ملے، یہ کیا وہ کیا، جو بھی ہے ان کا خیر اپنا. لیکن آج تو ٹویٹ میں دیکھیں نا، انہوں نے کہا صدر صاحب جو بھی قدم اٹھائیں گے آرمی چیف کی تقرری پہ عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی انہیں. تو بس آپ سمجھ جائیں نا، جب یہ اس قسم کی جب کچھ نہ ملے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب جو ہے نا آخری سا رہی ہے. لیکن صدر کا رول جو ہے آرمی چیف کی تیاری میں ایسے جیسے پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتے ہیں، تو ان کا تو کوئی ایسا رول نہیں ہے. تو ان پابند ہوں گے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جو پروگرام پرائم منسٹر کا ہے، پرائم منسٹر نے کرنا ہے اور انہوں نے کنسلٹیشن بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کرنی، جس ساتھ وہ کرنا چاہیں جس ساتھ وہ نہ کرنا چاہیں. نام جانے ہیں 3+2 5 نام جانے ہیں، 5 ناموں سے انہوں نے تقرر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو آفیشیل ایک پروسیس ہے اور وہ ہونا ہے. تو اس معاملے پہ بھی آپ تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور پنڈی کے مابین سب اچھا کی خبریں جو ہیں وہ اتنی بھی اچھی نہیں ہیں. بہت ہی اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں. چلیں عثمان ڈار صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو سوال انہوں نے اٹھا دیا کہ جی اسحاق ڈار صاحب سے پھر کیوں ملے آپ کے صدر صاحب آج، اور اوبیسلی ہمارے پاس جو خبریں وہ یہی ہیں کہ یہی بنیادی مسئلہ تھا آرمی چیف کی تقرری کا جس پہ زیادہ بات ہوئی ہے، کیونکہ کل اسحاق ڈار صاحب نے اپنی باقی اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقات کی ہے. سو واقعی اب جو صدر صاحب کا کردار تو ہے نہیں، پرائم منسٹر کی جو ریکمنڈیشن ہوگی صدر صاحب نے جو ہے ان کے طرف سے اسی کو مانا بھی جائے گا. سو یہ جو ٹویٹ کیا اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ عمران خان صاحب کی مکمل حمایت حاصل ہوگی، پریزیڈنٹ صاحب اس ضمن میں جو بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں صدر پاکستان کوئی پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہیں، آپ کے بھی صدر ہیں، کنڈی صاحب کے بھی صدر ہیں، وہ تو ایک اکائی ہیں آپ کے پورے سسٹم میں. تو یہ کہنا کہ شاید وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے بطور کارکن ان کا ایک ضرور پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے اور ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. لیکن میں نے ڈاکٹر عارف الوی کو ہمیشہ جب بھی ملا ہوں میں نے انہیں یہی دیکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے سوچا ہے، دیکھا ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. تو جس طرح کی کشیدگی اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں سعدیہ میں سمجھتا ہوں، اور جس طرح ایک پاکستان جس طرح ڈیسٹیبلائزیشن اکانومی کو لے کے، کنڈی صاحب بڑے زومائنے قسم کی مسکراہٹ یہاں پہ دے رہے ہیں آپ کی بات پہ. تو وہ مسکرا سکتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے نہیں پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے. دیکھیں ان کو تو اس ٹائم موج مستی کر رہے ہیں، وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں، 75 وزراء رکھے ہیں. ان سے تو یہ پوچھیں 20 کے پاس جن کے پاس قلمدان نہیں ہے ان کو کیوں نہیں فارغ کر کے عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ جو عیاشیاں ہو رہی ہیں. تو یہ تو لگے ہیں، سندھ حکومت بھی مزے کر رہی تھی، سیلاب میں بھی نظر نہیں آئی. گورننس کے لیے تو یہ آئی نہیں ہے. مقدمات ختم کروانے تھے 1100 ارب کے، ای وی ایمز ختم کروانی تھی، اوورسیز ختم کروانا تھا. اس لیے ان سے جب بھی آپ ایسی بات کریں گے جس میں ان کو حالات نظر آئیں گے، جی اسحاق ڈار کیوں ملنے چلا گیا، اسحاق ڈار پاکستان کے وہ صدر ہے ملنے چلا گیا. یہ تو اینڈ آف دا ڈے نہ کنڈی صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، پریزیڈنٹ نے فیصلہ کرنا تھا جی میں نے ملنا ہے یا اسحاق ڈار صاحب نے کرنا ہے. دیکھیے ایک زبردست بات جو انہوں نے کی ہے، میں اس ٹائم سیالکوٹ میں ہوں اور گزشتہ 2.5-3 ماہ سے جب سے ہم نے ایک لانگ مارچ کا پروسیس شروع کیا ہے، الیکشن ایئر ہے یہ، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ الیکشن ایئر ہے، ہم 5ویں سال میں ہیں.
اور اگلے چند ماہ میں ویسے ہی الیکشن ہوگا, اگر الیکشن ٹائم پہ ہوگا. تو مجھے تو صحیح پوچھے بطور پولیٹیکل ورکر, اور چونکہ میں خود بھی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کرتا ہوں, تو مجھے تو دلی خوشی ہے کہ ہم پبلک موبلائزیشن کر رہے ہیں, یونین کونسل کی سطح پر پبلک کو انگیج کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ایک قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں, ایک اسد عمر کر رہے ہیں. وداؤٹ عمران خان ہماری لیڈرشپ اس وقت ماشاءاللہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اسی طرح خیبر پختونخوا سے پرویز ہٹک صاحب, اسد کیسر صاحب, مختلف لیڈرشپ وہاں سے ہماری نکلی ہے. عمران اسماعیل آئے ہیں. تو ایک الیکشن ایئر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ سوٹ کر رہا ہے, ہم عوام میں ہیں, عوام کو موبلائز کر رہے ہیں. اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں راولپنڈی سے اعلان کر بھی دیتی ہے تو تب بھی ہماری یہ جو لانگ مارچ ہے یا جو ہماری تحریک ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو وہ کلیئرلی یہی لگتا ہے کہ ظاہر صرف اور صرف الیکشن کیمپین کے طور پہ اس کو آگے آپ بڑھا رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ فوری الیکشن کی طرف تو حکومت جا نہیں رہی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پنڈی والا اعلان خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل تاریخ دیں گے, اب اس پہ کیا معاملات ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ایسی جس پر دوبارہ عمران خان صاحب پر حملے کے خدشات ہیں. آپ لوگ بھی گئے ہوئے تھے کچھ این او سی لینے اسلام آباد کے حوالے سے, اور یہاں کے کچھ تاجر جو ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو روکنے کے لیے کہ تک سڑکیں نہ بند ہوں, ان کا کاروبار نہ متاثر ہو. دیکھیں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جب ہماری حکومت تھی تو تقریباً 4 لانگ مارچ کیے گئے. ان کی جماعت بھی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ بھی آئی, فضل الرحمان بھی آئے. تو مختلف قسم کے تو لانگ مارچ انہوں نے خود کیے اور ہم نے ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا. کسی سطح پہ کنٹینر نہیں لگائے, روکا. جس طرح یہ ہماری لانگ مارچ کو روک رہے ہیں, اور جس طرح ایک قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں ہوا, اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آگے بھی چانسز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کاز کے لیے میرے لیڈر آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت نکلے ہیں حقیقی آزادی کے لیے, اس گلے سڑے بدبودار کرپشن میں جکڑے ہوئے سسٹمز کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں نا. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے کولیگز کو اٹھایا جاتا ہے, انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے, سعدیہ اگر آپ کو یہ سوٹ کرتے ہے تو ٹھیک ہے. کنڈی صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ سینیٹر اعظم سواتی کو اٹھا کر ٹارچر کر کر پھر جو ان کی ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے اس کی فیملی کی اور پھر اسے شیئر کیا جاتا ہے, اگر یہ بھی ایسے معاملات کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, انہیں یہ سسٹم سوٹ کر رہا ہے, کل کو ان کی بھی بنیں گی تو ٹھیک ہے. یہ نہیں چاہتے اس سسٹم سے آزادی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پہ فائرنگ ہوئی, قاتلانہ حملہ ہوا اور یہی موجودہ نظام FIR نہیں کاٹ رہا آپ کے سابق وزیر اعظم پہ, یہ نظام سے آزادی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, انہیں سوٹ کر رہا ہے. میں کم از کم بطور پاکستانی شہری بات کر رہا ہوں, میں اس گلے سڑے بدبودار فرسودہ نظام سے آزادی چاہتا ہوں, اور ہر وہ پاکستانی چاہتا ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے, جو عزت سے خودداری سے جینا چاہتا ہے. اگر انہیں نہیں لگ رہا انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے, سسٹم کو ایسے ہی یکمال بنانا ہے, تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب پرابلم یہ کہ جو گلا سڑا نظام ہے, اس سے آزادی کے لیے اب تمام سٹیک ہولڈرز کو کہیں بیٹھنا پڑے گا, تمام سیاسی جماعتوں کو کہیں نہ کہیں تو کوئی مفاہمتی کچھ چیزیں ہیں جو بیسک ہیں جن پر اگریمنٹ آپ کا سامنے آئے گا, اور اس میں سب سے پہلے ظاہر عوام کا ووٹ ہے. کنڈی صاحب اب الیکشنز کی طرف اب فوری ہوتے ہیں, 4 مہینے بعد ہوتے ہیں, 3 مہینے بعد ہوتے ہیں, 6 مہینے بعد ہوتے ہیں. اب آپ نے اس ملک میں سیاسی استحکام کیسے لانا ہے وہ دیکھنا ہے. الیکشنز ہوں گے کیسے جس پر سب کا اتفاق رائے ہوگا, وہ تو کہیں پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. وہ EVM سے چاہتے ہیں, آپ نے EVM ختم کر دیا, وہ کہتے ہیں یہ اپنے لیے دھاندلی کر رہے ہیں, آپ ان کو کہیں گے وہ اپنے لیے دھاندلی کر رہے ہیں. اس پر کوئی بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بہت اچھی باتیں کی ہیں عثمان ڈار صاحب نے, اور اگر ان کی پارٹی پالیسی ہے, نارملی تو ہماری خواہش نہیں تھی کیونکہ جس طریقے سے رویہ تھا PTI کا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو دے دیں. اگر یہ جس نظام کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ نظام ہم کافی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور اگر یہ اس نظام واسی اس میں سنجیدہ ہیں, صرف ٹاک شو تک نہیں ہے, تو میں آج ان کو دعوت دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اردو اتحاد کی طرف سے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اچھا بیٹھیں گے آپ؟ لیکن اگر یہ مطلب ہے کہ ایک پراپر اگر ان کا یہ واقعی چاہتے ہیں, ہم نے پہلے بھی ان کو دعوت دی, انہوں نے بڑا سنجیدہ اس چیز کو نہیں لیا. میں اس لیول پہ نہیں جانا چاہتا, میں اس چیز پہ, کیونکہ ہماری پارٹی کی تربیت نہیں, کیونکہ ہم نے کبھی گولی اور گالی کی سیاست نہیں کی ہے. ہم نے بہت سی شہادتیں دیکھی ہیں, ہم نے بہت سا خون دیکھا ہے. یہ جو ایک انفارچونیٹ بہت غلط ایک واقعہ ہوا جس کو میری پارٹی کے لیڈرشپ سے لے کے ورکر تک نے ہم نے کنڈیم کیا, یہ ایک سیاست پہ حملہ تھا, عمران خان پہ حملہ نہیں تھا. لیکن جب محترمہ شہید پہ حملہ ہوا, عمران خان کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں
اس نے کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت جب احسن اقبال پہ حملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے آپ کے پولیٹیکل مخالف ہوں گے, ہماری سیاسی مخالفین ہیں, جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے ہم اس کو کبھی بھی یہ نہیں انکریج نہیں کرتے کہ اس چیز کی چیز ہونی چاہیے, ہم آج بھی انکریج نہیں کرتے. لیکن جب ان کا دور تھا اور جب بھی اقتدار میں تھے اور جب اقتدار میں نہیں بھی تھے, جس قسم کی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے وہ اس وقت بھی جو ہے اس وقت بھی یہ گلا سڑا نظام تھا اور اس وقت بھی یہ چیزیں تھیں, لیکن وہ چیز نہیں تھی. لیکن آج آپ دیکھیں, آپ نے پنجاب کی بات کی ہے, پہلے ان کو اپنے اتحادی جماعت کو آن بورڈ لینا چاہیے. کیا آیا پرویز الہی ان کے ساتھ اس پہ آن بورڈ ہے کہ نہیں ہے؟ کس معاملے پہ؟ یہ جو سارا پنجاب میں یہ کر رہے ہیں. تو آج بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب میں تو ہم بالکل ہی بے بس ہیں, میں اپنی مرضی کے FIR بھی نہیں کروا سکتا. دیکھیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کا صرف وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کے جلسے میں کہہ دے کہ میں اب اپنے SHO کو کہتا ہوں. دیکھیں پنجاب میں اس وقت تمام SHO تو چھوڑ دیں, جو گجرات کا تھانے ہیں سارے ڈیفینٹلی CM کے حلقہ ہے, وزیر اعلیٰ کہہ دیں گے تو کیسے نہیں کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب میں سے ایسے شروع کیے جو ان کے آرڈر تعمیل کرتا ہو. پھر بھی اگر ڈار صاحب کی وہ بات نہیں مانتے کہ پس میجورٹی ہے, اپنا ایک بزدار پلس وسیم اکرم پلس لے آئیں, پلس تو یہ ڈبل پلس ہے تو ٹرپل پلس لے آئیں جو ان کی FIR کاٹ سکے. جب آپ کے اتحادی جماعت آپ کی یہ بھی کہنا نہ مانے اور عمران خان صاحب خود مدعی اس میں اور FIR نہیں کاٹ سکتے تھے, تو اور آپ کی اتحادی جماعت آپ کی کیا چیز ہے؟ آج کے ساتھ بورڈ نہیں, میں تو پہلے بھی کہا تھا وہ ہمارے بھی اتحادی تھے ماضی میں, آپ کی اتحادی بنے پھر ہماری اتحادی بنے. یہ خود ہی PMLQ جو ہے وہ اس معاملے پہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, ورنہ ٹوٹلی نہیں ہے. کیا آپ مجھے بتا دیں کیا پرویز الہی نے اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ میری نظر سے تو نہیں گزری, کوئی نہیں دی اسٹیٹمنٹ. اس نے کہا میں FIR نہیں کاٹوں گا. اب میں آپ کے بیان سے مطمئن نہیں ہوں, میں اپنی انویسٹیگیشن کراؤں گا, سب کچھ کروں گا. اس کے بعد یہ تو مجھے یاد ہے ویسے صرف پرویز الہی کی بات نہیں ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں پہلے تحقیقات ہوں, پھر بعد میں شاہ محمود کی مجبوری بن گئی, اس نے PTI میں رہنا تھا تو اس نے اسٹیٹمنٹ دینی تھی. پرویز الہی کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے, وہ تو ایک مطلب ہے کہ جو بھی کہیں یہ ان کی مجبوری ہے پرویز الہی, وہ اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے. دوسری بات یہ دیکھیں بالکل آپ, ہم تو یہی کہتے ہیں میں کبھی بھی میں نے اس کی وہ نہیں کیا کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا کوئی اس قسم کا تصور کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ہو, اعظم سواتی پھر بھی لڑ رہے, ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا. میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا, ہم آج بھی کنڈیم کرتے ہیں, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے بھی آپ کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے ساری عمر حکومت میں نہیں رہنا, آپ نے اپوزیشن میں بھی جانا ہے. ہم نے بھی ساری عمر حکومت میں نہیں رہنا, بھی اپوزیشن میں جانا ہے. اگر اس وقت بھی آپ اور ہم بیٹھ جاتے اور آپ کچھ اپنے اس میں کوشن رکھتے تو آج یہ چیزیں میرے خیال میں آپ کو نہیں دیکھنی پڑتی. اب اس وقت کی اپوزیشن, آپ مجھے بتائیں جب فریال تالپور صاحب پہ کوئی ثابت نہیں ہوا تھا اور رات کے جب جیل بند ہو گیا تھا, آپ نے جیلیں کھلوائیں اور اس کو اسپتال سے جیل میں شفٹ کیا. جب اعظم سواتی نے وہاں کے جو 2 غریب لوگوں کے اوپر اس کے گھر میں اس کی بیل گھائیں سے گھسی, اس کے فون نہ اٹھانے پہ اپنے IG کو ٹرانسفر کرایا تھا. اگر آپ اس وقت یہ ایکشن لیتے تو آج یہ چیزیں ہوتی. پولیٹیکل کلاس کبھی بھی جب ہم آپس میں نہیں بیٹھتے, جب ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو ہمارے ساتھ یہی بات کر رہی ہوں کہ obviously جب تک سیاستدان سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی, آپ لوگ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلے الیکشنز کیسے ہونے, کس طریقہ کار کے ذریعے ہونے, کل کو ہارنے والی جماعت نہیں آئے گی, دھاندلی کا نعرہ تو نہیں لگائے گی. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کم از کم پریزیڈنٹ صاحب کو آج اپریشیٹ کیا کہ ہمارے پارٹی کہہ رہے, کیونکہ ماضی میں نے کہا وہ PTI کے اس وقت نہیں, اس وقت تو وہ اس وقت بھی تھے. مجھے اس وقت بھی جب وہ جوائنٹ سیشن کی خطاب کرنے آتے تھے تو وزیر اعظم اس کو لینے بھی نہیں جاتے گاڑی تک. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے, کہتے ہیں بس اس کو بلا لو ادھر چیمبر میں آ جانا, میں کیا اس کو ریسیو کرنے جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں میں obviously عثمان ڈار صاحب سے اس کا جواب لینا, مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عثمان ڈار صاحب ایک تو پہلے ہی بتائیے گا کہ اوبیسلی اس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آج صدر صاحب مل بھی لیے اسحاق ڈار صاحب سے, پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی 2 ہی شخصیات کو آگے کیا ہے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے معاملے پہ, جو درمیانی بات کرتے ہیں, جو اس وقت مفاہمتی راستے کی بات کرتے ہیں, جس میں پریزیڈنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پرویز خٹک صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو جب چیزیں واقعی تھوڑا سا بہتری کی طرف یا اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سلجھاؤ کا معاملہ آ رہا ہے, تو پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بھی, ان حکومت میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ جانا چاہیے اب آپ کو الیکشنز کے معاملے پر خاص طور سے؟ دیکھیں موجودہ حالات میں جیسے آپ نے مفاہمت کی بات کی یا چیزوں کو سلجھانے کی بات کی ہے کہ بہتری کی طرف جائیں, تو پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی بڑا زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں.
کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی ایک بیلنسڈ پرسنالٹی ہیں رائٹ ناؤ. دونوں طرف وہ اپنا ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ہم نے تو انڈورس کر دیا انہیں کہ جن چیزوں کو بھی وہ ایک حتمی شکل دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہیں پوری سپورٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ اب پی ڈی ایم آگے آئے, حکومت آگے آئے اور وہ بھی فیصلہ کریں. دیکھنے والی بات یہ ہے, دیکھیں میں پہلے بھی بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ الیکشن ایئر ہے. اگر 2 ماہ بعد یا 2 ماہ پہلے الیکشن تو ہونا ہے. آج ہمیں الیکشن چاہیے کیوں؟ دیکھیں الیکشن اس لیے چاہیے کہ یہ فیصل کریم ٹنڈی صاحب بیٹھے ہیں, سیزنڈ پولیٹیشین ہے میرا بھائی, سیریس آدمی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں سے جو چند لوگ جنہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لوگ ہیں, ان میں سے یہ میرا بھائی ایک ہے, اور ہمیشہ ایشو بیسڈ بات کرتے ہیں. اب ملک کو ایک اگلے 5 سالہ منصوبے کی ضرورت ہے, پلاننگ کی ضرورت ہے, ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے, چاہے یہ آ جائیں چاہے ہم آ جائیں. فیصلہ تو ان عظیم پاکستانیوں نے کرنا ہے جو ہمیں سن رہے ہیں. کم از کم آ کر وہ معاشی پلان تیار کیا جائے. اب ان حالات میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یہ بھی خود مطمئن نہیں ہے, چیزیں سنبھل نہیں رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی آگے ہیں آپ کے سامنے, معیشت کوئی درست سمت میں نہیں, ڈائریکشن میں نہیں, یہ بھی چاہ رہے ہوں گے. آپ کی بات درست ہے, جو بھی جس کو بھی عوام منتخب کرتی ہے وہ پارٹی آئے گی, حکومت بنائے گی, بالکل صحیح ہے. لیکن اس معیشت کے پلان کو جو حکومت آ کے بنائے گی اس سے پہلے بھی جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ کسی فریم ورک پر, الیکشن کے فریم ورک پر اگری کر جائیں تاکہ کل کو جو ہارنے والی جماعت ہو وہ سڑکوں پہ نہ ہو, ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنے کو ملے. جو بھی حکومت آئے اس کو پھر وہ اس کی مدت پوری کرنے دیا جائے, یہ نہیں کہ سال بعد 1.5 سال بعد اس کو چلتا کیا جائے, دھاندلی کے نعرے نہ لگ رہے ہوں. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح 17 جولائی کو الیکشن کے نتائج سبھی نے تسلیم کیے, حکومت نے بھی تسلیم کیے, دھاندلی نہیں ہوئی, ہم نے بھی تسلیم کیے. 16 اکتوبر کو بھی الیکشن ہوا ہے, میں نے اس کی سیٹ پہ اسے بھی کیا. تو میں یہ اگر واقع ہی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, نتائج کو چرایا نہیں جائے گا, من پسند لوگوں کو جتایا نہیں جائے گا, میں خود اس دھاندلی زدہ نظام کا وکٹم ہوں. اور مقصد یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 30 MNAs 5000 ووٹوں سے کم ہارے تھے. اگر ہم سلیکٹڈ ہوتے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جتاتی تو یہ 30 سیٹیں بھی ہم جیت جاتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی تو عثمان ڈار کبھی 1400 ووٹوں سے نہیں ہارتا. یہاں 20-20 ہزار ووٹوں سے شکست کھانے والے اسمبلی پہنچ جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں ٹھپے مار کے. تو یہ کہنا جی RTS بیٹھ گیا, سلیکٹڈ تھا, سلیکٹڈ ہوتا تو آج خواجہ آصف پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. لوگ 1 مین 1 ووٹ پوری دنیا میں ہے, لوگ لمبی قطاروں میں لگ کے ساتھ 2-3 گھنٹے ووٹ دیتے ہیں تبدیلی کے لیے. مقصد یہ نہیں کہ لوگ فیصل کریم ٹنڈی کو ووٹ دے اور نکلے عثمان ڈار کا, یا عثمان ڈار کو ووٹ دے تو نکلے فیصل کریم ٹنڈی کا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میرا بھائی روشنی ڈال دیں, کو بڑا تجربہ ہے کہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ انہی کے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ انہوں نے تو آفر کیا ہے کہ جی آپ کو آفر کر رہے ہیں بیٹھ جائیں, آپ انہی کے ساتھ بیٹھ جائیں, معاملات طے کرنے الیکشنز کے. اوبیسلی کوئی تو لوگ ہوں گے نا حکومتی پی ڈی ایم کے اندر جو آپ کو ایکسیپٹیبل ہوں گے. یہ بھی کچھ 3-4 نام آپ کو بتا دیں گے PTI کے جو ان کو ایکسیپٹیبل ہوں گے. دیکھیں سنجیدہ مذاکرات کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں, اور خاص طور پہ الیکشن کے لیے, الیکشن کو سنجیدگی سے ڈسکس کرنے کے لیے اگر اس طرف جانا ہے, اور جانا چاہیے ہم سب کو. دیکھیں اب یہ دیوار پہ لکھا ہے, جب تک پاکستان میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے, صاف و شفاف انتخابات نہیں ہوں گے, پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. کسی سطح پہ ہم معیشت کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے. آپ دیکھیں 10 میں سے 9 کاروباری ادارے کہہ رہے ہیں ملک درست سمت میں نہیں ہے. حالیہ کیلپ سروے میں 80% لوگوں نے, پوچھنے دیجئے کیونکہ آج خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک اور چیز بھی فیصل صاحب جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو یہ حکومت آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ لانا چاہ رہی ہے, ہم اس کو چیلنج کریں گے, سپریم کورٹ لے کر جائیں گے. تو یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں مجوزہ ترمیم کے حوالے سے, درست ہیں؟ حکومت واقعی لا رہی ہے امینڈمنٹ؟ پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کس نے بتایا, ہمیں تو ابھی تک کوئی امینڈمنٹ نہیں آ رہی. ایز اے پیپلز پارٹی میں تو ابھی تک کوئی امینڈمنٹ کی کوئی خبر نہیں ہے, کوئی کیسی امینڈمنٹ آ رہی ہے. اسلام آباد میں آپ جب ریسٹورینٹس اور کیفیز بیٹھتے ہیں تو بہت سی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن خان صاحب نے آج کہا لیکن ہمیں تو کوئی ایسی
پہلے نیوز میں بھی چل رہا تھا لیکن ہمیں ایسے کوئی انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنی ایسا کوئی آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ویکن کر سکے اور پورے ادارے کو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ کمزور کر کے پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر میں اگر بولوں کہ عمران خان صاحب ایسے آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو کہ ٹائیگر فورس بن جائے تو یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آرمی چیف جو بھی آنے ہیں اس پہ میں نے پہلے کہا کہ جو ایک لیگل پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ ہونا ہے. دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ابھی جوڈیشری یاد آ گئی. انہوں نے تو جوڈیشری پہ کل عدم اعتماد کیا تھا کہ میں سارے کیس جا کے لنڈن کی عدالتوں میں لڑوں گا. پاکستان کی جوڈیشری پہ تو عدم اعتماد کیا تھا. پاکستان کی جوڈیشری میں کیس ہی نہیں لڑنا چاہتے تھے کہ میں جا کے لنڈن میں سو کروں گا, اور پتہ نہیں 1-2 اور کنٹریز اس نے بتایا تھا کہ میں وہاں جا کے سو کروں گا. میں تو یہاں پہ سو ہی نہیں کرنا چاہتا. تو یہاں پر آپ ایک طرف آپ جوڈیشری پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ ہم باہر ملک جا رہے ہیں, فورن کنٹری جا رہے ہیں, وہاں پر سو کر رہے ہیں. وہ صرف ایک کیس کے لیے انہوں نے بات کی تھی. تو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. تو ایک کیس کے لیے ادھر جا رہے ہیں, باقی کیسوں کے لیے جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر یہ چیز جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو جاتا میں ایسے جاتا ہوں, مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں لمبا کرنے کے لیے. دیکھیں یہ چیزیں نہیں. جو ڈار صاحب نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہلے دن سے کہتے ہیں جب یہ حکومت میں تھے. اگر یہ ہم بھی حکومت میں 2008 میں ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, لیکن ہم نے ترمیم کی, ہم نے 18th امینڈمنٹ لے کے اور ہم نے یونینیمسلی پاس کرے. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائلاگس کیے. ان کو بھی جس طریقے سے بھی آئے ہم ان کو آفر کی تھی کہ آپ آئیں, ہم ڈائلاگس کرنے کو آپ کے ساتھ تیار ہیں. ہمیں الیکٹورل ریفارمز کرنے چاہیے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے. جب الیکٹورل ریفارمز ہوں گے تو ڈار صاحب یہ کمپلیٹ نہیں کریں گے. مجھے بھی شکایت ہے میرے الیکشن میں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے لیے ہمارے اس میں جو ہے کیا کچھ نہیں ہوا, کس طریقے سے نہیں ہوا. مختلف کینڈیڈیٹس کو ہمارا وائٹ پیپر بھی ہے, مختلف کینڈیڈیٹوں کو بہت سے اعتراضات ہیں. وہ اعتراضات کون دور کرے گا؟ آپ ہم سے سوال کریں گے آپ پارلیمنٹ ہے, آپ یہ چیز کیوں نہیں کرتے, کون سا کیوں پارلیمان نہیں کرنا ہے. ہم جب ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے اگلے الیکشن کے بعد ہم پھر پروگرام بیٹھیں گے, کوئی بولے گا میرے ساتھ یہ ہو گیا, کوئی بولے گا. کیوں نہ ہم آج بیٹھیں, ہم اس الیکشن کو شفاف کرنے کے لیے ایک دوسرے کی چیزوں کو مانیں. ان کے پاس 10 تجاویز ہوں گی, شاید ہم 4-5 مان لیں. الیکٹورل ریفارمز ہم لے کر آئے ہیں, آپ آئے, آپ نے اس کو فوراً چینج کر دیا. وہ کہتے ہیں ای وی ایم استعمال ہوگا تو شفاف ہو جائیں گے, آپ نے ہٹا دیا. یہ بات چیت کیسے ہو رہی ہے؟ یہ میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے. اگر ہم اکراس دی ٹیبل بیٹھیں گے, 10 تجاویز ان کے پاس ہوں گی, 10 میرے پاس ہوں گی, 2-4 یہ ہماری مانیں گے, 4-5 ہم ان کی مانیں گے, اور چیز بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی کتنی میٹنگز ہوئی؟ 200+ میٹنگ ہوئی. ان آفیشیل آف کیمرہ میٹنگ بھی 200-300 کے لگ بھگ ایسی میٹنگز ہوئی. تو جب ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے, اب میڈیا کے ذریعے بات نہیں کریں گے. اب دیکھیں میڈیا ٹی وی چینل میں لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے اپنے پارٹی کے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے ایک ایسے وہ کرنا ہے کہ جی وہ دیکھیں کہ جی بلے بل ہو جائے کہ آپ نے ڈار صاحب کی بڑی کلاس لے لی. ڈار صاحب بھی کوشش کریں, کنڈلی صاحب کو وہ کریں. ہمیں بیٹھنا چاہیے. آپ تجاویز لے کے آئے ہیں, پارلیمنٹ میں تجاویز لے کے آتے, 4-5 آپ کی مانی جاتی, 2-3 ہماری مانی جاتی, کچھ بہتری ہو جاتی. اور یہ جو ہے جو ڈسکا میں ہوا, جو 2018 میں ہوا, جو پہلے ہوا, جو بعد میں ہوا, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. کیونکہ یہ چیزیں اگر ہوں گی, آپ 5 سال محنت کریں, ایک کینڈیڈیٹ 5 سال, ایک سیاستدان 5 سال محنت کرتا ہے, آخر میں اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ تو نہیں ہیں بھائی, آپ فلاں بندہ ہونا چاہیے. تو یہ تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. بھائی میں محنت کر رہا ہوں, مجھے لوگ اگر ووٹ نہیں کرتے ہیں, ڈار صاحب کو ووٹ کرتے ہیں, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے. لیکن اگر وہ ڈار صاحب محنت کر رہا ہے اور ووٹ مجھے مل جائے تو پھر وہ کیا کہے گا کہ یار بس کیا کرنا, میں نے اس محنت کی کیا ضرورت ہے. چلیں اب یہ بات ہے نا کہ الیکشن اوبیسلی ہو بھی جاتے ہیں, حکومتیں بن بھی جاتی ہیں. ابھی عمران خان صاحب کی حکومت بنی اور پھر ختم بھی ہو گئی, لیکن ڈار صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ایک نیریٹو خان صاحب کی طرف سے ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں بار بار جب بھی وہ صحافیوں سے ملتے ہیں کہ وہ بڑے بے بس وزیر اعظم تھے. نیب کے معاملے پہ آج انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرا تو اختیار ہی نہیں تھا. ہمیں تو اچھے طریقے سے یاد ہے شہزاد اکبر صاحب کی, آپ کے باقی وزراء کی 2-3 گھنٹے کی پریس کانفرنسز ہوتی تھی. نیب کے تمام اقدامات کو آپ لوگ جسٹیفائی کرتے تھے, ان کے فیصلوں کو آپ لوگ سپورٹ کرتے تھے. آج سابق وزیر اعظم کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ نیب پہ تو ان کا اختیار ہی کوئی نہیں تھا, جبکہ پی ڈی ایم آپ کو یاد ہوگا نیب نیازی گٹھ جوڑ کے اس وقت نعرے لگاتی تھی. اچھا دیکھیں, آپ ابھی موجودہ حالات میں جب ہماری پنجاب میں حکومت ہے اور آپ کے سابق وزیر اعظم اور ہمارے موجودہ چیف منسٹر چوہدری پرویز لائی ہونے کے باوجود بھی عمران خان ایف آئی آر تو نہیں کٹوا پا رہا. پنجاب پولیس کس کو رپورٹ کر رہی ہے, پنجاب پولیس کس کے احکامات لے رہی ہے؟ یہی ہے وہ جو بات ہے کہ ذمہ داری ہے, اختیار نہیں ہے. عمران خان صاحب اس گلے سڑے فرسودہ بدبودار نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے, تبدیل کرنا چاہتے تھے, اس کرپشن سے جکڑے ہوئے سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے تھے. ہمارے پاس جیسے سادہ اکثریت نہیں تھی, 2/3 میجارٹی نہیں تھی ترامیم لانے کے لیے آئین اور قانون میں. جب ہم
سیشن کال کرتے تھے تو ہم سے NRO مانگنے کے لیے بلیک میل کیا جاتا تھا. عمران خان اس سینس میں بھی بے بس تھے. یاد رکھیں عمران خان کے پاس پارلیمنٹ میں وہ طاقت نہیں تھی. آج آپ یہ سوچیں کہ آپ کا فیوچر کا پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالی عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں زیادہ سیٹیں جیت بھی جاتا ہوں, حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ جاتا ہوں, تو اگر میرے پاس نہ ہوا تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں اختیار کا؟ تو ہاں جی, آئین میں تو وزیر اعظم کے اختیارات بڑے واضح ہیں. کہاں سے چیزیں چھڑی جاتی؟ تو کیوں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی وہ بے اختیار تھے؟ اور اگر تھے ڈاکٹر صاحب, تو سوال پھر یہ بنتا ہے کہ نیب کے معاملے کی اسپیسیفکلی اگر بات کر لیں تو پھر آپ کے وزراء یا آپ لوگ جو ہیں وہ کیوں پھر نیب کو اتنا ڈیفینڈ کرتے تھے, کیوں ان کے فیصلوں کو جسٹیفائی کرتے تھے؟ دیکھیں اس سسٹم میں جو سٹیٹس کو کی مختلف شکلیں ہیں. سٹیٹس کو آپ کے ملک میں انٹرسٹ ہے, اس کی جڑیں 75 سالوں میں اتنی مضبوط ہیں اور تقریباً ہر طرف ہیں, اور وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. اب واحد عمران خان جو اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہے, نہ اس نے کرپشن کی, نہ مال بنایا, نہ فیکٹریاں بنائی, نہ اپارٹمنٹس بنائے, نہ سرے محل بنایا, نہ ایور فیلڈ بنایا, نہ ہائیڈ پارک 1 پارک بنایا, نہ حدیبیہ دیس, جو کچھ بھی آپ دیکھ رہی ہیں ارد گرد کے ماحول میں. تو عمران خان اس موجودہ کرپٹ گلے سڑے بدبو نظام کا بینیفیشری نہیں ہے, اس لیے وہ اس نظام کو چینج کرنا چاہتا ہے. اس حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے جس میں رول آف لا کی بات کی جا رہی ہے, جس میں آئین اور قانون کی بات کی جا رہی ہے, سب کے لیے برابر ہو, سب کٹھے کر. یہ تو نہیں طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے قانون. یہ جو فائٹ ہے, تحریک ہے, جو 26 سال سے عمران خان نکلا ہے, اب اس میں جگہ جگہ آپ کو ان چیزوں کو کرنا ہے. جب تک آپ ایک طاقتور پرائم منسٹر کے طور پہ نہیں بیٹھیں گے جو تبدیلی کر سکے, اور یہی وجہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ عظیم پاکستانی عمران خان کو 2/3 میجارٹی سے لائیں گے. وہ 2/3 میجارٹی سے عمران خان پھر تبدیلیاں لائے گا جو یہ پاکستانی چاہتے ہیں, جو ان کے دلوں کی آواز ہے. اس طرح کے نظام میں کہ 100 یہ خان صاحب نے اب بھی جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے یہ ایک جگہ پہ مانا تھا کہ 2018 کے انتخاب میں بھی اگر ان کو اوبیسلی 2/3 اکثریت نہیں ملی تھی تو ان کو حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی, کیونکہ اوبیسلی اس میں اختیارات اس طریقے سے نہیں ہوتے ہیں, آپ اپنی مرضی کی قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں, پھر اتحادیوں کے بڑے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. اب سابق وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ مجھے وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اور اختیارات مجھے نہ دیے گئے تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے, کنڈی صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو نیریٹو ایک ہے کہ حکومت ہوتے ہوئے بھی بے اختیار اور بے بسی ہوتی ہے, ان کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہے. وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت ہوتے ہوئے بھی, ایک تو پنجاب کی اگر بات کر لیں تو ابھی سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی ان کی مرضی کی FIR درج نہیں ہو پا رہی ہے. اپنے پرانے ٹینیور کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ بے اختیار اور بے بس تھے. تو کلی صاحب, آپ لوگوں کی حکومت جو کہ 12-13 جماعتوں پہ مشتمل ہے, آپ لوگ بھی جانے کے بعد یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اپنے ٹائم پہ بہت بے بس تھے, بہت بے اختیار تھے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, اگر PTI والے بے بس اور بے اختیار تھے, ان کو سپورٹ لینی چاہیے تھی اپنے کلاس سے. کلاس ان کی ایک پارلیمنٹ, ان کے جو ہے سیاسی جماعتیں. ہم نے جب اپوزیشن میں تھے ہم نے ان کو میثاق جو ہے وہ معیشت کی بات کی تھی. جب کووڈ آیا تھا بلاول صاحب نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. جب کشمیر کا ایشو آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جب وہ جہاز گرایا گیا تھا, اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے ہمارے اختلافات اپنے ہیں لیکن ہم پاکستان کے علاقے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر ان کو ایسے ایشوز تھے اس وقت جو ہے پھر یہ بات کرتے کہ یہ مجھے ایشوز ہیں, ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور کبھی بھی اپوزیشن اور ایک ہم دیکھیں کہ میچور سیاسی جماعت ہے, ہم ڈیفینیٹلی ہم بیٹھتے ہیں. لیکن اس وقت بھی معذرت کے ساتھ اس پہ سیاست ہوئی تھی. آپ نے بھی ذکر کیا کہ جہاز گرا تھا, وہ ابھی نندن والا جو سارا ان کا پائلٹ کا معاملہ تھا, اس وقت مجھے یاد ہے PMLN میں سے اب جو لوگ وزراء ہیں ان کی کیا کیا تقاریر تھی پارلیمان میں. دیکھیں, وہ تقاریر اس لیے تھی کہ جب یہ اس قسم کا, اگر مجھے ایک رویہ اس قسم کا ملے گا تو میں جواب میں اسی قسم کے رویے کا جواب دوں گا نا. اگر آپ مجھے جس قسم کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ آپ برتاؤ کریں گے, اسی قسم کا برتاؤ میں بھی کروں گا.
میں تو یہ نہیں بولوں کہ آپ میرے ساتھ جو بھی کریں میں آپ کو جو ہے. لیکن وہ ان کو ہٹ کم کر رہے تھے, وہ ان اداروں کو زیادہ کر رہے تھے جن کا آج وہ دفاع کرتے ہیں. دیکھیں بات پھر وہی ہو گئی ہے نا کہ ڈار صاحب نے اور میں نے اور پولیٹیکل پارٹیز نے, ہم نے خود ہمارا کیا ہے انسٹیٹیوشن, ہم نے اگر وہ کر رہے ہیں, ہر شخص ہر بندہ اپنے ادارے کا دفاع کر رہا ہے, اپنے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کبھی کہہ سکتے ہیں جوڈیشری والوں کو کہ آئے ہم آپ کا احتساب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا جوڈیشل کونسل ہے. آپ کبھی فوج کا احتساب کرتے ہو, کہتے نہیں ہمارا اپنا مارشل کا ادارہ ہے. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی ڈار صاحب چور ہے, ڈاکو, اس کو لے جاؤ پکڑ لو, اس کو اندر کر لو اور اس کو یہ کر لو. آپ آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں, ہم نے اپنے ادارے کا دفاع, ہم نے اپنے پارلیمنٹ کو جو ہے جو انڈرمائن کیا ہوا ہے, تو لوگ ہماری کیا عزت کریں گے؟ جب اپنے گھر کی آپ عزت نہیں کریں گے تو باہر کے لوگ آپ کی کیا عزت کریں گے؟ ان کو تو پتہ ہے کہ یار یہ تو لڑیں گے, بس ان کے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے, جتنے لتر مارنے مارو, یہ تو ایسے ہی کرتے رہیں گے. کل یہ حکومت میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے, گالی گلوچ ایک دوسرے پہ کرتے رہیں گے, بات ختم ہو جائے گی. 7 سے لے کے 11 بجے تک ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کو کسی اور بندے کو, کسی بیوروکریٹ یا کسی اور کو بلائیں, وہ ایک دوسرے کو کیسے کر لیں؟ بہت سے اختلافات ہوں گے لیکن وہ ٹی وی پر. ہاں لیکن وہ عوامی نمائندے نہیں ہے نا, آپ نے جواب دینا ہے نا عوام کو, اور یہ ایک میڈیا میں. آج ہم اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں, آج آپ یہ سوال کریں گے نا کہ آپ پارلیمنٹ میں تھے, اس وقت آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ میں بھی کہوں گا نا کہ آپ اس وقت تھے. میں تو ان سے بھی نہیں پوچھا کہ نیب آپ جب اس وقت تھے, ہم تو نیب کے حوالے سے جو آپ آج بات کر رہے ہیں, یہ اظہار یوزلی اس وقت ہو جانے چاہیے جب آپ لوگوں کی حکومتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, پی ایم ایل این کی ہو, ہماری حکومت تھی, ہم 18 نومبر میں نیب ختم کرنا چاہتے, پی ایم ایل این کے ہمارے دوست نہیں ختم کرنا چاہتے تھے, ہمارے پاس ووٹس نہیں تھے, ہم نہیں ختم کر سکتے. آج وہ مانتے ہیں کہ غلطی ہوئی, انہوں نے کہا غلطی ہوئی. یہ جب نیب کی پولیٹیکل ڈیٹرمنیشن ہوتی تھی, کہتے تھے کہ فلاں پکڑا جا رہا ہے, فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, آپ نے پکڑے, آپ نے جیلوں میں ڈالا, آپ نے کیا کچھ نہیں کر سکے. آج وہی چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. بہت میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ تقریر چل رہی ہے ہمارے وہ سینیٹر صاحب کی جو ہے پی ایم ایل این کے, جنہوں نے اس وقت اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب آپ کے ساتھ ہوگا, مشاہد صاحب, مشاہد اللہ صاحب بھی. تو پھر یہ دیکھیں, یہ چیزیں اقتدار جو ہے وہ سارے عمر کا نہیں ہوتا, اپوزیشن بھی ساری عمر کی نہیں ہوتی, یہ چینج اراؤنڈ ہوتا رہتا ہے. لیکن جب اقتدار میں ہوتے ہیں, ہمارے اپوزیشن والے پیٹ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار بڑا اچھا ہو رہا ہے, ان کو لتر لگنے دو. لیکن یہ پتہ نہیں کہ کل آپ نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے. لہٰذا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں جو غلط چیزیں ان کے ساتھ ہمیں قانون سازی چیزیں ایسی بن رہی, ماحول ایسا بن رہا ہے کہ شاید لگتا ہے کہ کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے. وہ لوگ ایک طرح سے ایک سٹیپ انہوں نے پیچھے لیا ہے, اسپیشلی یہ جو بیانات جن کا ہم ذکر کر رہے تھے خان صاحب کا. آپ کے یا پیپلز پارٹی کے بیان اوبیسلی سنتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہے, لیکن جب آپ پی ایم ایل این کے وزراء کے بیانات سنتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور اس سے بدمزگی پھر بڑھتی ہے؟ اگر یہ کچھ ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو ان کو بھی کہیں. نہیں دیکھیں, چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی میری پارٹی میں بھی, باقی پارٹیوں میں بھی, تمام پارٹیوں میں سنجیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ کی طرف ایک اسٹیٹمنٹ ایک پارٹی کی طرف سے آتی ہے, اس کا جواب ہمیں دینا بھی پڑتا ہے. اگر آپ بولیں کہ نہیں ہمارا وقت کا مفاہمت, تو اگلی طرف سے ہمیں جو ہے وہ پازیٹیو ریسپانس نہیں ہوگا. اور یہ مطلب ہے کہ کیا کہتے تھے, ہم کہتے ہیں جی ہم آپ سے بیٹھیں گے, نہیں ہم تو چور ڈاکو سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کارروائیاں جو ہو رہی ہیں اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ شروع کر دیا, آپ کو بھی کچھ نہیں ملا تو گھڑی توشہ خانہ نکال لیا. ہم پولیٹیکل ریزولوشن بلیو نہیں کرتے. توشہ خانہ گھڑی غلط تھی, بات تھی. یہاں بتائیں نا, غلط ہے. یہاں بتائیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے. وہ یہ میرے بھائی قدرت ڈار صاحب بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ پرسوں میرے ساتھ, اب نیب نے کہہ دیا کہ ہم کارروائی کریں گے توشہ خانہ کیس. پرسوں میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے اروائی پہ, ٹھیک ہے, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ڈار صاحب نے کہا, ہم صبح انہوں نے کہا بخاری صاحب نے, زلفی نے, کہ ہم نام نہیں لینا چاہتے, شاید وہ بندہ پریس کانفرنس وہ بندہ مارا نہ جائے, خدا نخواستہ. وہ کسی شفیق نامی تاجر کا نام چل رہا ہے, نہیں اس کا نام نہیں لینا چاہتے. پھر ڈار صاحب میرے ساتھ پرسوں پروگرام میں رات کو بیٹھے کہ ہم نام نہیں بتا سکتے, ایف بی آر پیچھے نہ پڑ جائے. میں نے اس سے سوال کیا, میں کیوں نہیں بتا, اگر میرے پاس وائٹ منی ہے, صحیح منی ہے, تو جواب لے لیں. لیکن آپ بلیک منی کی اگر بات ہوگی تو اس پہ تو ڈیفینیٹلی سوال ہوں گے. آپ دیکھیں, آپ جب لوگوں کے اوپر, میں اگر آپ کے اوپر ایک انگلی ایسے اٹھاؤں گا تو 4 انگلی میری طرف. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عثمان ڈار صاحب, اس کا ذرا جواب دے دیں, کیونکہ اب نیب نے بھی باقاعدہ توشہ خانہ کیس میں کارروائی کا اندیا دے دیا ہے عمران خان صاحب, فرح بی بی صاحبہ کے خلاف, شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کے خلاف. ویسے اچھا ہوتا کہ ہماری نیب توشہ خانہ سے جس نے طائف لیے ہیں, جس میں ان کے لیڈر آصف علی زرداری صاحب ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ توشہ خانہ کی قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں. توشہ خانہ کے قانون کے مطابق آپ گاڑی گھر نہیں لے کے جا سکتے, نہ بیچ سکتے ہیں, نہ لے سکتے ہیں. یہ بلٹ پروف گاڑی انہوں نے لی. مریم نواز صاحبہ نے 30 لاکھ میں بلٹ پروف بی ایم ڈبلیو وہاں سے لے گئی. توشہ خانہ کے قوانین کی تو دھجیاں انہوں نے بکھیری ہیں. آپ مجھے بتائیں, میرے لیڈر آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے توشہ خانہ کے قوانین کے مطابق 10 کروڑ جس کی مالیت کیبنٹ ڈویژن نے طے کی, 2 کروڑ جو اس کی 20% مالیت بنتی تھی ادا کی. بعد ازاں 5.7 کروڑ روپے میں انہیں
بیچنے کے بعد ٹیکس ادا کر کے کیپٹل گین ٹیکس ادا کر کے اکاؤنٹ ڈپازٹ کرائی. اس میں چوری کہاں ہے, غیر قانونی عمل کدھر ہے, قانون کون سا توڑا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ اس ملک میں ایک شخص جو آئین اور قانون کی بھی پاسداری کر رہا ہے, طریقے سے چل رہا ہے, اس نے کوئی راون محل کی طرح 40 کروڑ روپے سے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے باہر کچھ نہیں بنوایا, بلاول ہاؤس کی دیواریں کھڑی نہیں کر دی یا باہر نالے نہیں بنوا دیے. عمران خان نے کم از کم تحفے ملے نہیں رکھے, حلال طریقے سے بیچے, اپنے گھر کے باہر سڑک بنا لی, سیکیورٹی کی فینس لگا لی, بطور پرائم منسٹر تھے وہ, کم از کم انہوں نے یہ تو مظاہرہ کیا نا کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو ہاتھ نہیں ڈالا ہے. آپ نے بولا ہے نا کہ وہ جو بنی گالا ان کے گھر کو جو سڑک جاتی ہے وہ انہوں نے ان پیسوں سے بنوائی ہے. یہ جو گھڑی بیچ کے پیسے ملے کہاں سے کہاں تک بنائی ہے؟ مین میرے خیال سے وہ کورنگ روڈ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جب چودھری صاحب نواز شریف اور چودھری صاحب کو جب ملنے گئے تھے اس کو ملنے کے لیے جب یہ گرے تھے. دیکھیں میری بات سنو, میری بات. جی عثمان, اس کے بعد بھی بنی ہے بھائی, وہ تو ایک انہوں نے پیچ ورک کر دیا تھا. دیکھیں ساتھیا, یہاں تو مجھے خوشی ہے کم از کم میرے لیڈر پہ جس نے 5,000 ارب روپے سے زیادہ کی ڈیولپمنٹ کی, 5,000 ارب سے زیادہ. نہ یہ موٹر وے میں کوئی کرپشن نکال کے لائے جی کہ عمران خان نے کوئی کمیشن کھائی ہے, نہ ہی کسی ڈیم کے اندر یہ لے کے آئے جی عمران خان کمیشن کھا گیا ہے, نہ کسی اور میگا پروجیکٹ میں جی یہ نیا گھر ہاؤسنگ میں کوئی کمیشن عمران خان کا آ گیا. 150 ارب کا کامیاب جوان پروگرام چل رہا تھا جسے میں دیکھ رہا ہوں جی وہاں کرپشن ہو گئی ہے. کوئی نام لے, احساس پروگرام میں کرپشن ہو گئی ہے. نکال کے کیا لائے ہیں سعدیہ, یہ گھڑی لے کے آئے ہیں پاکستانیوں. اور بھی آ رہے ہیں اور بھی کر رہا ہے جس نے پہلے سنو یا نہیں, مجھے سننے میں ملا ہے کہ توشخانہ میں ایسے تحفے بھی ہیں جو انہوں نے توشخانہ میں جمع ہی نہیں کرا ہے. اچھا جی, وہ سمجھا کہ مال غنیمت ہے. اب پہلی بات ہے بقول ان کے 15 ارب روپے جمع کیے تھے سیلاب میں. ایک منٹ, ماضی میں بھی انہوں نے زکوٰۃ اور خیرات اور صدقے کے پیسے کھا لیے تھے. اب وہ 15 روپے کہاں پہ, وہ تو لوگوں پہ سیلاب زدگان میں خرچ کریں. ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ان کی بھی سن لیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیں. اچھا ڈاکٹر فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنے لیڈر پہ, مجھے فخر ہے بطور پاکستانی شہری ہونے کے کہ عمران خان وہ شخصیت ہے جب ان کی علیحدگی ہوئی یو کے قانون کے مطابق آدھی دولت جو اربوں میں بنتی تھی پاکستان میں انہوں نے نہیں لی, ریکارڈ کا حصہ ہے. تو آپ ایسے شخص کو کہتے ہیں وہ گھڑی بیچے گا, چرائے گا, مطلب کوئی نئے کے آئے نیریٹو یار, کوئی بات کرے جس پہ قوم کرے. یہ ایسی حرکتوں سے 500 پہ بیچی تو ہے نا یار, 500 پہ بیچی. میں کہہ رہا ہوں کی تھی نا یار, یہ گھڑی میری ہے. جو بھی چھوڑی انہوں نے گھڑی بیچی ہے, جس شخص کے پاس وہ گھڑی ہے وہ تو کوئی اور مارکیٹ سے نہیں لینا, وہی گھڑی ہے نا. تو بھائی ان کی گھڑی دیکھیں چوری کیا ایکسپلین, اپنی چوری پہ یہ وہ والے لوگ ہیں گروپ ہوتا تھا جیب کوتوں کا. بالکل, میں تو بول ہی نہیں رہی. یہ نہیں, یہ ایپل کی واچ ہے بھائی, وہ والی گھڑی ہے. فیصل, اچھا فیصل میری بات تو سنو نا یار, فیصل بات تو سن لو میری یار. دیکھو فیصل, بڑا مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا گھڑی کو بھائی جان. دیکھیں انہیں نہیں ڈیفینڈ کیا کرنا ہوں, کچھ ہو تو ڈیفینڈ کروں نا یار. مجھے پہلے ایک بات بتاؤ, چلو یہ کلپ ریکارڈ پہ رہے گا فیصل, تو نہیں ہے نا کچھ. کیا عمران خان نے کوئی قانون توڑا ہے؟ پہلے مجھے یہ پہلے بتاؤ, عمران خان نے کوئی قانون توڑا ہے یہ بتاؤ مجھے. کوئی قانون توڑا ہے پہلے یہ بتاؤ, پالیٹکس نہیں کرنا. ہم کہہ رہے ہیں رسیدیں دکھائیں نا بھائی جان, رسیدیں نہیں آپ کے پاس, کچی رسیدوں پہ کام نہیں چلتا نا. رسیدوں پہ بعد میں آتا ہوں. عمران خان نے کوئی قانون نہیں توڑا, ایسا ہی ہے نا. عمران خان نے رسیدیں پہلے بات ہے بھائی, رسید کیسے نہیں دکھاؤ گے؟ چوری نہیں کی, رات کے اندھیرے میں عمران خان آپ نے میرے ساتھ پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نام نہیں لیتے FBI اس بندے کے پیچھے ادا کر کے. نہیں, نام تو چل رہا ہے آلریڈی. اس وقت نہیں لے رہا تھا نا, FBI اس بندے کے پیچھے پڑتی جس کے پاس بلیک منی ہو. اچھا وہی عثمان ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی نام بتائیں جس کو بیچی یا اسلام آباد میں معاملہ ختم کریں. آپ صبر کریں, بہت کچھ آنے والا ہے اور بھی بہت کچھ آ رہے ہیں. خان صاحب اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ فین کنڈی صاحب, عثمان ڈار صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.